एपिसोड 57। वो खबर जो मुझे अजबर थी मैंने फिर पढ़ी। वजह है दुश्मनी या कुछ और? मुझे तो कल रात ही मालूम हो गया था, इसीलिए मैं रेशम के पास तुझे छोड़कर वापस आ गया था, कुछ बताए बगैर। और उसके बाद इसी मामले में ऐसा उलझा कि फोन भी ना कर सका। शाहिना ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद मालूम किया। मुराद के बाप के घर में एक औरत अंदर के काम करती है, खाना पकाना भी। होगी कोई 50 साल की। उसका शौहर 60 साल का है, बाहर के काम करता है लेकिन नशई है। मैंने उसका पता चलाया, इत्तेफाक से वो नजर आ गया। मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। नशे की वजह से उसे पैसे की जरूरत हमेशा रहती है और पैसा उसे कोई नहीं देता। मैंने उसे 100 के 10 नोट दिखाए तो उसने बहुत कुछ बता दिया। उसने बताया कि मुराद गया था रोजीना से मिलने और पकड़ा गया। कुछ यार दोस्त उसके हमरा थे। पीर साहब के मुरीदों ने उन सबको मार दिया पीर साहब के हुक्म पर। मुराद को गोली मारने वाले खुद पीर साहब थे। ये कैसे मालूम हुआ? किसने बताया? उन लड़कों में से एक फरार हो गया था, वो बाहर था। उस पर फायरिंग हुई और गोलियां भी लगी उसे, मगर वो किसी न किसी तरह निकल गया। ना जाने किसने उसे देखा और अस्पताल पहुंचा दिया, जहां वो उसी रात मर गया। लेकिन उसने अपना बयान दे दिया था। मैं चौंका। तूने देखा वो बयान? मैं कैसे देखता, मुझे तो उस बुढ़े ने बताया था। ये तो बहुत संगीन मामला है। मरने से पहले नजर की हालत में कोई बयान दे तो कानून में उसकी हैसियत सच की हो जाती है। तुझे यकीन है कि वो बुढ़ा सब कुछ बकायमी होशो हवास में बता रहा था, नशे में नहीं था? नहीं, उस वक्त वो नशे की तलब से परेशान था। मैंने कई बार चेक किया। उससे ऐसे सवाल किए कि उस पर नशा गालिब होता तो वो गड़बड़ा जाता, सही जवाब ना दे पाता या झूठ बोलता। लेकिन वो पूरी तरह होश में था। मैंने पूछा कि ये बात तुम कैसे जानते हो कि मुराद उस रात पीर साहब की बेटी से मिलने गया था और वो रोजीना से मोहब्बत करता था? उसने कहा, ये बात तो घर में होती थी। मुराद की रोजीना से शादी की। उसकी माँ भी चाहती थी कि भाई की बेटी लाए। मुझसे तो कोई बात नहीं करता था, लेकिन मेरी बीवी 24 घंटे घर में रहती है। मुराद की माँ उससे बात करके दिल हल्का करती थी। सबको भरोसा है उस पर। बुढ़े ने बताया कि उस रिश्ते के लिए कोशिश भी हुई थी जब आप विलायत में थे। ये भी मालूम था उस बुढ़े को और याद था। उसने कहा पीर साईं ने अच्छा नहीं किया। उसने मुराद के घर वालों को इनकार कर दिया और बहुत बेइज्जत किया। उसके बाद मामला खराब हो गया। मुराद के बाप ने बहन के घर आना जाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वो फिर रिश्ते की बात नहीं करना चाहता था। वो कहता था कि मैंने बात डाल दी, अब वो मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये मामला ऐसे ही चल रहा था। माँ थी बेटे के साथ और दूसरी तरफ भी सगा भाई था, लेकिन दोनों तरफ मर्दों की दुश्मनी थी। बुढ़े ने बताया कि बाप की मर्जी कहीं और थी, लेकिन बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। वो मिलते रहे। मैंने कहा, क्या माँ बाप को रोजीना और मुराद की उन चोरी छुपे की मुलाकातों का इल्म था? मैंने पूछा था बुढ़े से। उसने कहा, इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें जरूर शाहिना की मदद शामिल होगी। दरगाह में ही पीर साहब की रिहाइश है और वहाँ हर वक्त मुरीदों का पहरा रहता है, रोजीना की वजह से नहीं। वहाँ और जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी धंधे होते हैं। रोजीना कभी कभार अपनी बहन से मिलने आती थी, यहाँ रुक भी जाती थी। दरअसल मेरे इनकार से वो सख्त दिलबर्दाश्ता थी। अब तुझसे क्या पर्दा, वो दुश्मन है मेरी। एक एहसास ये था उसे कि मेरे इनकार के बाद उसे अकबर के हवाले कर दिया गया। पहले इनकार से उसकी अना को सख्त ठेस लगी होगी। जब मैंने ठुकरा दिया तो वो अकबर को बख्श दी गई। ये मलाल हमेशा से उसके दिल में है। कभी अकबर ने उसे कुछ कहा? मैंने खुद कुछ नहीं सुना। एक बार सलोनी ने सुना था। वो नशे में था और शाहिना से कह रहा था कि शुक्र करके मैंने तुझे कबूल कर लिया। ठुकराई हुई औरत को तुझ में कोई खूबी होती ऐसी तो अनवर 7 समंदर पार नहीं जाता, और गया था तो लौट आता। मैं फंस गया, अब्बा जी ने मरवा दिया मुझे। मैंने कहा, नशे में आदमी कुछ भी बोल जाता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। ये तो मशहूर है कि शराब के नशे में आदमी सच बोल देता है। शाहिना ने बहुत बेइज्जती महसूस की होगी। उनके दरमियान लड़ाई होती थी तो वो भी कहती थी कि मेरे नसीब जो तुम्हारे पल्ले बांध दी गई। रोजीना का मामला दूसरा हो गया। जब मैंने फिर इनकार कर दिया, उसके बाद रेशम आ गई। रोजीना ने भी बहन से कहा होगा कि इसकी जिंदगी तो खराब हुई, उसकी ना खराब हो। रोजीना के साथ शाहिना भी चाहती होगी कि उसकी शादी मुराद से हो जाए। फिर यह मुश्किल हो गया। मुराद उस चक्कर में मारा गया। बुढ़े से सिर्फ इतना पता चला था कि वो पीर साहब की दरगाह की तरफ गया था। बाकी मेरा अंदाजा है। सब जानते हैं कि मुराद को पीर साहब ने इनकार कर दिया था और अब दोबारा कोशिश की जा रही थी कि उसे मैं कबूल कर लूं। जमीन का मामला शायद बेटियों की जिंदगियों के मामले से ज्यादा अहम समझा जाता है। मुराद को इनकार की वजह यह होगी कि खानदानी जमीन किसी और के पास चली जाती। मेरे अब्बे को भी यही फिक्र खाई जा रही है। मेरा हर तरफ से घेराव कर लिया गया था और वो लोग पुरुम्मीद हो गए थे कि यह सानिहा हो गया। मुराद के उधर जाने की वजह भी मालूम हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रोजीना को निकाल कर ले जाना चाहता हो? मैंने कुरेदने की गर्ज से पूछा। होशो हवास में वो ऐसा करता तो खुदकुशी होती। रोजीना निकल नहीं सकती थी और बफर्ज़े मोहाल निकल जाती तो पीर साहब दोनों को जिंदा कहाँ छोड़ते।
وہ بھاگ کے کہیں بھی چلے جاتے. جس دن ان کا سراغ ملتا انہیں مار دیا جاتا. یہ غیرت کے نام پہ قتل بھائی یا چچا بھی کر سکتا تھا, اور پیر صاحب اپنے مرید کو اجازت دیتے کہ یہ کار ثواب وہ کرے. اس کے باوجود شاید اپنی مرضی سے زندگی ساتھ گزارنے کی خواہش رکھنے میں کمی تو نہیں آئی. شاید آج یہ جرم کرنے والے زیادہ ہیں. انور نے مجھ سے اتفاق کیا. بالکل ہے, اور میں اس امکان کو مسترد نہیں کرتا کہ روزینہ اور مراد نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہتا. میں جانتا ہوں کہ وہ ایک خاندانی اور شریف لڑکی ہے. اگر انہوں نے کوشش کی تھی کہ نکل جائیں تو وہ ناکام ہوئی, اور اس کے نتیجے میں مراد مارا گیا. اس کے ساتھ کون تھے یہ بھی صحیح طور پر کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کرائے کے محافظ یا باڈی گارڈز تھے جو منظم ہو کے گئے تھے, اور یہ بھی کہ وہ دوست تھے. ان میں سے ایک زخمی ہونے کے باوجود فرار ہوا اور کسی طرح اسپتال پہنچ گیا. وہاں ڈاکٹر سے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی, مگر اس کا بہت خون بہہ گیا ہوگا. اس نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا اور وہ پہنچ گئے. مرنے سے پہلے اس نے پورا بیان دے دیا. میجسٹریٹ تو کوئی نہیں تھا وہاں, لیکن وہاں ڈاکٹرز نے اس پر گواہ بن کے دستخط کیے, اور ایک ڈی ایس پی تھا, میڈیکل آفیسر آن ڈیوٹی. اس نے بھی سائن کر کے مہر لگا دی. وہ لڑکا مر گیا, لیکن اس کا بیان مراد کے باپ کو مل گیا. اسی کی بنیاد پر وہ پیر صاحب کے خلاف FIR لکھوانا چاہتا تھا, مگر یہاں یہ ممکن نہ تھا. پیر صاحب کا بہت اثر و رسوخ ہے, ہو سکتا ہے تھانے دار بھی ان کا معتقد اور مرید ہو. انہوں نے خبر اخبارات کو دے دی, اور اب وہ ہائی کورٹ جائیں گے. ظاہر ہے مقدمہ درج ہوگا اور اس پر قتل عمد کی پوری کارروائی ہوگی. اس مرنے والے لڑکے نے روزینہ کا نام بھی لیا تھا؟ میں نے پوچھا. نام تو نہیں لیا, لیکن پیر صاحب کی بیٹی کا حوالہ ہے. ظاہر ہے ان کی صرف ایک بیٹی ہے تو روزینہ ہے. اس نے کہا کہ مراد باعزت اور شریفانہ طریقے سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور اپنے والدین کے ذریعے کئی بار کوشش کر چکا تھا. مجبور ہو کے اس نے یہ طے کیا تھا کہ روزینہ اور وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیں. روزینہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی. میں نے کہا, اس کا نام آ گیا قتل عمد کے اس مقدمے میں, اب پیر صاحب کیا کریں گے؟ وہ جھٹلائیں گے, کہیں گے کہ یہ انہیں بدنام کرنے کی سازش ہے, ممکن ہے تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں. مراد کے ساتھ مرنے والے اس کے دوست تھے تو ان کی تلاش بھی ہوگی. کسی کی لاش نہ ملے پھر بھی 2 قتل تو ہوئے, مراد کا اور اس بیان دے کر مرنے والے کا. پیر صاحب کی بے عزتی اور بدنامی بہت ہوگی. اس وقت پیر صاحب اس معاملے میں بھائی سے مدد لینے آئے ہوں گے. میں نے خیال ظاہر کیا. وہ کچھ دیر چپ رہا, پھر بولا, مجھے ایک اور سازش کا پتہ چلا ہے. شاید ثابت یہ کیا جائے گا کہ روزینہ اس روز باپ کے گھر میں ہی نہیں تھی. پھر کہاں تھی؟ یہاں میرے ساتھ. گزشتہ تاریخ کا کوئی نکاح نامہ بنا لیا جائے گا جس سے ثابت ہو کہ روزینہ کی شادی تو پہلے ہی مجھ سے ہو چکی تھی, اور وہ رخصت ہو کے یہاں آ گئی تھی. یہ ساری کہانی جھوٹی ہے اور انہیں بدنام کرنے کی ایک مکروہ سازش ہے. کسی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی. ایک خادمہ نے اندر آ کے چودھری صاحب کا پیغام دیا. بڑے چودھری صاحب نے آپ کو بلایا ہے, اور آپ کو بھی. اس نے میری طرف دیکھا. انور اٹھ کھڑا ہوا. اگر انہوں نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کرائے تو گواہی تیری ہوگی. انور, تو کیا دستخط کر دے گا؟ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا. بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس کے شرکا میں سب سے نمایاں تو ڈرامائی کردار کے مالک پیر صاحب تھے. بڑے چودھری صاحب بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھے اور آج حقہ پی رہے تھے جس کی انہیں اجازت نہ تھی. پیر صاحب کی نظر مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے جیلر کی نگاہ کسی مفرور قیدی کو دیکھتی ہے. پیغام واضح تھا, تم وہی کرو گے جو ہم نے کہا تھا تم سے, ورنہ جو تمہارے ساتھ ایک بار ہوا پھر ہو سکتا ہے. کمرے میں ایک صوفہ سیٹ تھا. سنگل صوفے پر جو آمنے سامنے لگے تھے بڑی چودھرائن اور پیر صاحب براجمان تھے. بڑے 3 افراد کے صوفے پر انور کے ساتھ شاہینہ پہلے سے موجود تھی. اس نے انور کی طرف کھسک کے میرے لیے جگہ بنا دی تو میں تذبذب کے باوجود انکار نہ کر سکا. میرا خیال تھا انور اپنی بھابھی کی طرف کھسک جائے گا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. اب شاہینہ کے وجود سے مس ہونے والا میرا جسم اس کے وجود کی حرارت کو بھی جذب کر رہا تھا. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. بیٹھنے سے پہلے میں انور سے کہہ سکتا تھا کہ تم آگے ہو جاؤ. خاندانی بزرگوں کی طرف سے مجھ پر یہ اپنائیت اور اعتماد کا اظہار تھا کہ انہیں میرا بھابھی کے ساتھ لگ کر بیٹھنا برا نہیں لگا, جیسے کہ ہم بہن بھائی ہوں, جو کہ ہم نہیں تھے. چند سیکنڈ اسی تذبذب میں گزرے کہ مجھ سے گفتگو کا آغاز کون کرے اور کیسے. پھر شاید نظروں ہی نظروں میں اشارہ بڑے چودھری صاحب کو مل گیا. پتر سلیم اختر, تجھے اندازہ تو ہوگا کہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. میں نے فقط سر ہلانا مناسب سمجھا. سجن دشمن تو سب کے ہوتے ہیں. اب خیر سے 2 پتر ہیں میرے, اور بھائی جی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھیں. ایک یہ تیرے ساتھ بیٹھی ہے شاہینہ. ہمارا انور اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت چلا گیا تھا, ورنہ دوسری سے اس کا بیاہ ہو جاتا. یہ ہماری آپس کی گل بات تھی. دیر سویر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کچھ لوگوں نے غلط سمجھا اور فرض کر لیا کہ انور کو خدا نخواستہ رشتہ قبول نہیں. ایک بندہ پیغام لے کر پہنچ گیا بھائی جی کے گھر اپنے بیٹے کے لیے. وہ تھا میرا سالہ, شاہینہ کا ماموں, اور ایسی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا. پیر صاحب نے بڑے پر نفرت لہجے میں کہا.
بڑے چودھری نے حقے کا کش لینے کے بعد پھر بات کی. بھائی جی نے غلط فہمی سمجھ کے برا نہیں مانا اور کہا کہ میری کوئی تیسری بیٹی تو نہیں. یہ تم جانتے ہو جو بیٹی ہے گھر میں اس نے تو جانا ہے چودھری اصغر کے گھر. اس نے بڑی غلط اور نامناسب بات کی. یہ کہا کہ زبانی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ پرانی بات کو چھوڑو اور میرے بیٹے مراد کا رشتہ طے کرو. اب یہ کتنی نامناسب اور بے عزتی والی بات تھی. ہم زبان دے کے پھر جاتے, ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور کوئی ایسی بات کرتا تو بے عزت ہو کے جاتا, مگر میں نے کچھ رشتے کا لحاظ رکھا, مگر انکار کو اس نے اپنی بے عزتی سمجھ لیا اور خواہ مخواہ دشمنی پر اتر آیا. کمزلف بندہ تھا, زمینداری کا خاندانی کام چھوڑ کے نودولتیوں کی طرح دوسرے کاموں میں پڑ گیا. 4 پیسے آ گئے تو خود کو صنعتکار اور بلڈر کہلانے لگا. پیر صاحب نے درمیان میں بات کی تو ان کے لہجے میں نفرت کا آتش فشاں دہک رہا تھا. بڑے چودھری صاحب سکون سے حقہ گڑگڑاتے رہے, پھر بولے, ابھی کچھ دن پہلے اس کے بد کردار لڑکے کو کسی نے قتل کر دیا. بری صحبت میں پڑ گیا تھا وہ, سارے لوفر اور کمزات اس کے دوست تھے. ہم تو بس سنتے رہتے تھے کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے, مگر اس کے باپ نے بھائی جی سے دشمنی نکال لی, انہیں قتل میں ملوث کر دیا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس معصوم اور شریف بچی پر یہ بےہودہ الزام عائد کر دیا کہ وہ خدا نہ خواستہ خاندانی رشتے کو چھوڑ کر اس کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی. میں سب کچھ بڑے غور سے سن رہا تھا. اچانک میں نے اپنے دائیں پیر پر دوسرے پیر کا ہلکا سے دباؤ محسوس کیا. میرا یہ پیر سینٹرل ٹیبل کے نیچے تھا. 4 فٹ کی چوڑائی کی یہ میز تھوڑا سا دائیں طرف تھی جدھر شاہینہ تھی, اور پھر ساتھ والے چھوٹے صوفے پر اس کی ساس انور بائیں جانب تھا. میں نے اپنا پیر ہٹا لیا, لیکن میرا ذہن شاہینہ کی حرکت سے ڈسٹرب ہو گیا تھا. اس نے بڑی آہستگی سے اپنے پیر کا انگوٹھا میری پنڈلی کے نچلے حصے پر جما دیا. میں نے پیر کو تھوڑا سا ادھر ادھر کیا, لیکن شاہینہ نے نظر سامنے اور توجہ اپنے سسر کے بیان پر رکھتے ہوئے خالص زنانہ انداز میں وہ حرکت جاری رکھی جس کے 2 مطلب نہیں نکالے جا سکتے تھے. وہ میری خاموشی اور بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی. اچانک پیر صاحب نے سوال کیا, میرا خیال ہے کہ اب تم ساری صورتحال سمجھ چکے ہو. جی, میں نے سعادت مندی سے کہا, مگر یہ میری پریشانی تھی, شرافت نہیں. شاہینہ کا پاؤں پیچھے ہٹ گیا تھا, لیکن اب اس کا بایاں ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہو رہا تھا. اس کی ایک انگلی میرے ران کے اوپر والے حصے پر گدگدی کر رہی تھی. میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھنے کی ہمت بھی کی, مگر اس کا چہرہ سپاٹ اور نظر سامنے تھی. وہ مجھے ورغلا رہی تھی. صاف اور بے لاگ الفاظ میں اس کی حرکت کا کوئی اور مطلب نہیں تھا. اس کا باپ مجھے طاقت کی دھمکی سے ڈرا چکا تھا. اس کا سسر مجھے دلیل سے قائل کرنے میں مصروف تھا, اور وہ مجھے رشوت دے رہی تھی, رشوت میں خود کو پیش کر رہی تھی. اچانک بڑے چودھری صاحب کی آواز سے مجھے چونکایا, اوئے کس سوچ میں پڑ گیا تو؟ میں ایک دم اٹھا اور معذرت کر کے باتھ روم میں گھس گیا. میں 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں. بڑے چودھری نے پرمزہ انداز میں کہا, ابھی سے مروڑ اٹھنے لگے تیرے پیٹ میں. لیکن ان ریمارکس پر انور یا پیر صاحب کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ آئی. میں نے صرف شاہینہ کو مسکراتا دیکھا. وہ میری کم ہمتی اور بزدلی کا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی. میں نے منہ پر پانی کا چھینٹا مار کے تولیے سے صاف کیا, اور 2 منٹ بعد ارادے کی ساری توانائی اور دماغ کی مکمل سپورٹ کے ساتھ لوٹ کر آیا تو مجھے انور سے یہ بھی نہیں کہنا پڑا کہ وہ کھسک کر شاہینہ کی طرف ہو جائے تو میں کونے میں پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. اگر میں ایسا کہتا تو اس بات پر شاہینہ دل ہی دل میں ہنستی اور میرا مذاق اڑاتی. اس اعتراف شکست کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا, لیکن نہ جانے کیوں ایسا پہلے ہی ہو گیا. اب میری جگہ بڑی چودھرائن نے لے لی تھی. میں چودھرائن کی جگہ ایک الگ صوفے پر بیٹھا تھا. معافی چاہتا ہوں, ایک دم درد سے اٹھا تھا. کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں؟ شاہینہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا. او نہیں پتر, خیر سے جوان بندہ ہے. بڑے چودھری نے بہو کی بات کو غیر اہم قرار دیا. ویسے تو اپنے جلالی صاحب ہیں ادھر. بہو نے جواباً شوخی کے ساتھ کہا, ان کا معاملہ نہیں ہے ابا جی, مجھے پتا ہے. میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا, آپ نے کیا پوچھا تھا؟ یہی کہ انور تو راضی ہے اور اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں. تو کیا کہتا ہے؟ چودھری صاحب, میری رائے کی کیا اہمیت ہے؟ وہ اہمیت نہ ہوتی تو تجھے بلا کر بات کیوں کرتے؟ اللہ نے عقل دی ہے تجھے. مگر یہ آپ کا خاندانی معاملہ ہے, اس کے علاوہ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگ جائے. میں جو کہوں گا اپنی عقل کے مطابق کہوں گا. آپ کی ناراضگی کے خیال سے نہ میں غلط مشورہ دے سکتا ہوں اور نہ منافقت سے کام لے سکتا ہوں. تو بول, کیا انور کا فیصلہ غلط ہے؟ اس کی جگہ تو ہوتا تو کیا انکار کر سکتا تھا؟ بڑے چودھری نے پوچھا. میں نے انور کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا, لیکن وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا. کسی اور کے فیصلے پر میں کیا تبصرہ کروں؟ ظاہر ہے انور نے جو کیا سوچ سمجھ کے کیا. یہ معاملہ خاندان کی عزت سے بھی زیادہ اہم اس لیے ہو گیا تھا کہ سوال ہے زندگی اور موت کا, اور اپنوں کو بچانے کے لیے کوئی جان کی بازی بھی لگا دے تو وہ جواری نہیں ہوتا. جواری نفع نقصان دیکھتا ہے. یہاں صرف ہار جیت ہے, اور ہار میں بھی جیت ہے. میں نے بڑی گول مول بات کی,
لیکن میری سوچ نے بڑے چودھری صاحب اور پیر صاحب دونوں کو متاثر کیا۔ یہ ہوتی ہے بھائی جی پڑھے لکھے بندے کی بات، اور ویسے بھی بندہ تقدیر کے فیصلے کو کیسے بدل سکتا ہے؟ جوڑے تو اوپر آسمانوں پر بن جاتے ہیں، چھوٹی نے بھی ہمارے ہی گھر آنا تھا۔ شاہینہ کی نظر مجھ پر جم گئی۔ یہ بات تم ریشم کو سمجھاؤ۔ میں نے دفاعی لہجے میں کہا، میں کیوں؟ فیصلہ انور کا ہے، وہ ریشم کو خود بتائے۔ مگر یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، جیسے انور تمہاری مانتا رہا ریشم بھی مانتی آئی ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے میرے بارے میں۔ میں کیا ہوں؟ نہ کسی کا بڑا بھائی، نہ باپ، نہ پیر و مرشد۔ یہ دونوں عاقل و بالغ اور اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب نے جلالی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہم نے تمہیں صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں ان کے لہجے میں نمایاں دھمکی کو ان کی آنکھوں میں بھی پڑھ سکتا تھا۔ میں وہ سبق کیسے بھول سکتا ہوں پیر صاحب؟ یہی تمہارے اور ریشم کے حق میں بہتر ہوگا کہ باعزت طور پر خود کو ہمارے معاملات سے الگ کر لو۔ اچانک اپنائیت کا انداز بدل گیا تھا، اور یہی بات تمہیں ریشم کو سمجھانا ہوگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اپنے معاملات کا ذمہ دار ہوں۔ میں ایک اجنبی تھا اور آج بھی ہوں۔ انور کی وجہ سے مجھے یہاں اپنائیت ملی تھی اور اسی نے مجھے روکے رکھا تھا۔ اب اگر اس کی اور آپ سب کی یہی مرضی ہے تو میں یہاں زبردستی نہیں رک سکتا، لیکن زبردستی میں ریشم کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا، نہ وہ میرے ساتھ آئی تھی۔ بڑے چودھری صاحب نے پھر صورتحال کو سنبھالا۔ دیکھو ملک سلیم، اگر وہ لڑکی ضد کرتی ہے تو بے شک کہیں نہ جائے۔ اس سے شادی کا وعدہ انور نے کیا تھا، وہ خود اس کو بتائے کہ خاندان کی ضرورت پر وہ اس کی محبت کو قربان کر رہا ہے۔ اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ جہاں چاہے چلی جائے۔ وہ میرے ساتھ جانا چاہے گی تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اچانک انور نے سر اٹھایا۔ ابا جی، آپ لوگ کیوں غلط بات کر رہے ہیں؟ اگر میں روزینہ سے شادی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کیسے ہوا کہ ریشم سے نہیں کروں گا؟ پیر صاحب نے صورتحال خراب ہوتی دیکھی تو پینترا بدل کے دخل اندازی کی۔ ہم نے ایک آسان حل تجویز کیا تھا۔ وہ لڑکی ریشم اس نوجوان ملک سلیم اختر کے ساتھ فرار ہو رہی تھی جب گرفتار ہوئی۔ اس کا مطلب ہے وہ اسے پسند کرتی تھی۔ آسانی اس کے لیے تھی کہ انور کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتا تو وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ یہ دونوں یہاں بھی رہ سکتے ہیں۔ میں نے ان کی بات کاٹی۔ معاف کیجیے گا پیر صاحب، ریشم کے لیے میرے جذبات وہی ہیں جو ہر بھائی کے اپنی بہن کے لیے ہوتے ہیں، اور خود ریشم بھی ایسا ہی سمجھتی ہے۔ انور برہمی سے بولا، کیوں معاملات کو الجھانے پر تلے ہوئے آپ سب لوگ؟ وہ بات کریں جس پر سب نے اتفاق کیا تھا۔ ہم یہاں معاملات کو سلجھانے کے لیے بیٹھے تھے، مزید الجھانے کے لیے نہیں۔ خاندان کی عزت داؤ پر لگ گئی تھی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں پہلے روزینہ سے شادی کر سکتا ہوں، اور میری مجبوری کو سمجھ لیا تھا ریشم نے بھی۔ آرام سے پتر انور، آرام سے۔ یہ وقت آپس کے اختلافات پر لڑنے کا نہیں ہے۔ پھر کیوں غلط بات کرتے ہیں پیر صاحب، جبکہ ہم سب انہی کی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھ انور، یہ میرا بڑا بھائی ہے اور تیرا تایا ہے، یہ ہم سب کی عزت کا سوال ہے۔ انور نے میری طرف دیکھا۔ ملک، تو سب جانتا ہے، اور تو کیا، ساری دنیا جان گئی اب تو۔ میں خود کو اس خاندان سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو ایک کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے، اور جنگ میں نہ جھوٹ سچ دیکھا جاتا ہے، نہ جائز ناجائز۔ اس کا انتظام ہو گیا ہے کہ روزینہ کے ساتھ میرا نکاح آج سے 1 ہفتہ پہلے کی تاریخ میں ہو جائے۔ یہ صرف قانونی دستاویزات کی مدد سے ایک الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہے۔ جانتے بوجھتے میں نے انجان بن کے کہا، یعنی روزینہ صرف اس دستاویز کی حد تک تیری بیوی ہوگی؟ پیر صاحب نے مجھے گھورا۔ وہ یہاں آئے گی جیسے اس گھر کی بہو آتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بھی وہی ہوگا۔ بڑے چودھری نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہی بات ہم نے انور کو سمجھائی تھی کہ خاندانی بہو کا جو درجہ ہے وہ ریشم کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ بے شک انور اس کے بعد بھی شادی کرے، 4 کی اجازت ہے شرع میں، لیکن ہمارا نام نسب چلے گا روزینہ سے، وہی مالک و مختار ہوگی یہاں۔ اب اگر یہ بات ریشم کو نہیں سمجھائی گئی ہے تو اب سمجھانا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے ابا جی، انور ناگواری سے بولا۔ پھر الزام لگانے والوں کا مقابلہ ہم کر لیں گے۔ تھانہ کچہری میں سارا کھیل ہی شہادت اور گواہی کا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کھیل میں حریف کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ ایک خادمہ نے دروازے میں نمودار ہو کے کہا، جناب عالی، مولوی صاحب آئے ہیں۔ بڑے چودھری نے حقے کو ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ عجلت میں مجھ سے بولے، ایک عدد مولوی مل گیا ہے ساتھ کے گاؤں کا، اس نے آخری نکاح کا اندراج 1 ہفتہ پہلے کیا تھا۔ یہاں نکاح تو روز ہوتے ہیں، رجسٹریشن کوئی نہیں کراتا نکاح نامہ لینے کے لیے۔ کسی کو باہر جانا ہو یا قانونی معاملہ ہو تو الگ بات ہے۔ شاہینہ موقع غنیمت جان کے بولی، دونوں بھائیوں کے آپس کے سمجھوتے کا بھی بتا دے ابا جی۔ میں نے کہا، وہ مجھے معلوم ہے، اکبر کو ایک بھائی کی جاگیر کا مالک تسلیم کر لیا جائے گا، انور کو دوسرے کی جائیداد مل جائے گی۔ میں پیر صاحب کے فارمولے سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انور ان کا داماد ہی نہیں، ایک دن گدی نشین بھی ہوگا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ تو کہاں جا رہا ہے ابھی سے؟ نکاح کا گواہ تو ہی ہوگا، بیٹھ جا۔
نہیں چودھری صاحب، میں اس عزت افزائی کا مستحق نہیں ہوں، میں باہر کا کمزاد آدمی۔ انور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز ملک، مجھے تیری مدد چاہیے، میرے لیے پریشانی پیدا مت کر۔ اس کی صورت کی مظلومیت نے میرے قدم روک لیے۔ میں 100% جعلی اور غیر قانونی کارروائی میں گواہ بننے کے لیے رک گیا۔ شرعی اعتبار سے نکاح 100% درست فعل تھا۔ غلط تاریخ کے اندراج کے گناہ کا بار سب پر آتا تھا۔ اس میں بڑے چودھری صاحب کے ساتھ پیر صاحب، میں، شاہینہ اور انور سب شریک تھے۔ نکاح خواہ اور اندراج کرنے والا قاضی بے بس اور مجبور تھا۔ اس پر جبر کا گناہ بھی بڑے چھوٹے چودھری سب مل کر رہے تھے۔ لیکن یہ بقا کی جنگ ایسے ہی چل رہی تھی، اور آج جو کچھ ہو رہا تھا اس طرز فکر اور طرز زندگی کا صرف ایک نمونہ تھا۔